इदारे उर्दू के सिलसिले फ़िक्शन के लोग में हमने आलमी अदीबों के बारे में भी कुछ सुना और उर्दू के बड़े लिखने वालों के बारे में भी बात की। चलते चलते आज हम जिस शख्सियत तक पहुँचे हैं वो है राजेंद्र सिंह बेदी। बेदी के बारे में आम तौर पर जो गुफ्तगू की जाती है उसमें उनकी तारीफ़ तो की जाती है, तहसीन भी की जाती है, लेकिन वो निकात क्या हैं जिनकी बुनियाद पर हम उनकी तहसीन कर सकते हैं? वो निकात क्या हैं जिनकी बिना पर उनको हम मंटो से, गुलाम अब्बास से, दीगर लोगों से अलग पहचान सकते हैं? इस मामले पर वजाहत के साथ बात कुछ कम है, या अगर है भी तो तालिब इल्मों की नज़र से आम तौर पर ओझल है। तो आज हमने आसिम भट्ट साहब से गुफ्तगू की है बेदी के सिलसिले में, और सवाल ये है कि बेदी को कैसे पहचानें। एक सवाल उसके साथ साथ ये भी है कि वो क्या बात है कि इतनी खूबियाँ होने के बावजूद बेदी का नाम मिंटो जैसा क्यों नहीं बन सका? यानी बहुत कुछ होने के बावजूद अफसाना निगार में क्या कुछ ऐसा रह जाता है जिसकी बिना पर वो लाइमलाइट में आने से, वो तारीख़ अदब के जो चमकते और भड़कते हुए नाम हैं उनमें आने से पीछे रह जाता है? कुछ इस पर भी बात की है। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और आज मुझे दस्तयाब हुए हैं एक मरतबा फिर जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने इनायत फरमाई। भट्ट साहब के साथ कई सिलसिले हमने प्रोग्रामों के रिकॉर्ड किए। एक सिलसिला उसमें से जारी है और उसका उन्वान है फ़िक्शन के लोग। फ़िक्शन के लोग के सिलसिले में हम आलमी अदीबों पर और जो उर्दू अदीब हैं उन पर बात करते हैं फ़िक्शन के हवाले से। और आज हम बात करेंगे जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट से बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। जनाब भट्ट साहब, बेदी साहब जो हैं वो ज़ाहिर है हमारे पसंदीदा लिखने वाले हैं और उनकी अपनी खसूसियात हैं, उनकी नस्र ख़ास तौर पर, और वो पहचाने जाते हैं अपने लिखे की बुनियाद पर। तो इसके अलावा भी कोई पहचान उनकी बताएं कि जब मंटो के होते हुए, कृष्ण चंद्र के होते हुए, गुलाम अब्बास के होते हुए, इसमें चुगताई के होते हुए, या उनके और जो मुआसिर लोग थे उनके होते हुए, उनमें से हम बेदी को कैसे पहचानें? एक तो मैं एतराफ़ ये करूं कि मेरे जो उर्दू के जो फ़िक्शन लिखने वाले हैं, ख़ास तौर पे कहानी लिखने वाले हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, उनमें अगर 2 या 3 जो हैं, गुलाम अब्बास है, मंटो है और एक बेदी है। और बेदी पे मैंने कुछ काम भी किया, उनकी कुलियात भी मैंने एक मरतब की है। बेदी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो 2 बातें मेरे ज़हन में आती हैं। एक तो बेदी की नस्र है और दूसरा उसका मौजू जो निस्वानी किरदार उसके हैं। ठीक है। हर जो बड़ा लिखने वाला है हमारा उर्दू का, अब एक मैं और बात कर दूं कि जो हमारे पहले लिखने वाले थे वो बेहतरीन नसार भी होते थे। ठीक है। यानी एक साहिब उसलूब होना, नसर में साहिब नसर होना, ये उनके साथ एक बड़े लिखने वाले के साथ जुड़ा हुआ होता था। ठीक है। यानी नसर लिखना और फ़िक्शन लिखना दो अलग अलग मामलात दो हैं। अलग मामलात हैं, दोनों एक दूसरे को यानी वो दोनों में मास्टर होते हैं, कम्प्लीमेंट करते हैं, और वो दोनों की अलग अलग रियासतें हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। तो पहले जो हमारे जो बड़े लिखने वाले हैं, जिस गुलाम अब्बास है, मंटो है, प्रेमचंद है, उनमें बेदी का जो मुकाम बनता है उनकी नस्र का। अब देखिए, आप हर किसी की नस्र का एक अपना जायका है, एक अपना टेक्सचर है, जो आप उसकी कोई चंद लाइनें पढ़ के ही आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। मसलन एक तरह की नस्ल लिखी जाती है जो जज्बाती नम के साथ लिखी जाती है, भीगी हुई है। जैसे हमारे कृष्ण चंद्र हैं, जैसे हमारे तारड़ साहब हैं। तारड़ साहब की नस्ल को तो हम सिल्की प्रोस कहते हैं, रेशमी नस्ल। या उनकी एक जैसा वो नस्ल लिखी जाती है कि जिसमें एक तीखापन होता है, एक ललकार होती है, जिससा मंटो की नस्ल है, तीखी नस्ल है, ललकारती है, चुनौती देती है। या फिर एक बहुत सुलझी हुई, निथरी हुई और संभली हुई नस्ल है, जैसे कि गुलाम अब्बास की नस्ल है। बेदी की जो नस्ल है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम नए लिखने वालों को
ان کا کوئی سلیبس بنائیں، خاص طور پہ جو کہانی کا لکھنے والے ہیں، تو ان کو جو ہم ان کے سلیبس میں جس شخص کو شامل کریں گے بطور ایک نمونہ کہ یہ اس طرح کی نسل ہونی چاہیے فکشن کی، اس میں ہم، میرا خیال ہے کہ اگر کسی ایک بندے کو شامل کریں تو وہ بیدی. کیا بات. بیدی کی نسل کا ویسے تو بہت سی بات ہم کریں گے جتنی بھی ممکن ہوگی، لیکن اگر ہم اس کو ایک لیبل دینا چاہیں تو وہ ایک بے جول نسل ہے. یعنی اس کا کوئی ایک فکرہ بھی ایسا نہیں ہے اس کی نسل میں کہ جس میں آپ کو کوئی معمولی سا بھی جول معلوم ہو. جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نثر لکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پڑاؤ ہوتے ہیں. مثلا آپ نے اچھا لکھ لیا، اس کے بعد پھر ایک تھوڑا سا وقفہ دیا، پھر ایک کچھ مقام ایسے آ جاتے ہیں، چمکتا ہوا ایک فکرہ آپ کا آ گیا، جس پر آہستہ آہستہ پھر آپ جس طرح آسمان کے اوپر ستارے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے کہ ایک منظر بنا رہے ہوتے ہیں، چمکدار منظر، کبھی مدھم ہے کبھی اجاگر ہے. لیکن اس کی ساری نسل جو ہے اتنی بے جول ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ٹھہر کے کچھ ایسا محسوس نہیں کرتے کہ وہ جو ایک ذائقے کا ایک تار بندھا ہوا ہے اس میں کچھ ڈھیلا پن پیدا ہوا. کیا بات. اچھا، اسی طرح سے ان کے ہاں ایک جو بہت بڑی طاقت ہے ان کی، وہ یہ کہ ان کا جو منظر، جو اس کا پس منظر ہے ان کا، وہ دیہاتی ہے. دیہاتی ماحول کو انہوں نے بہت پینٹ کیا. شہر میں بھی رہے، یہ لاہور میں رہے اور پھر اس کے بعد ممبئی وغیرہ میں چلے گئے، لیکن اس کے ساتھ پھر ان کے ہاں ایک ہندی کی آمیزش بھی ہے. ہندی الفاظ کی بھی یہ شامل کرتے ہیں، اس میں سے تراکیب کو بھی شامل کرتے ہیں، اس کی مائتھالوجی سے بھی الفاظ لے کے آتے ہیں. اور ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ایک پنجاب کا ایک لہن ہے، پنجابی جو ایک لہجہ ہے، وہ اتنا نمایاں ہے کہ بعض اوقات آپ کو اس میں سے بالکل ایک پنجابی نثر کی خوبو محسوس ہوتی ہے. اچھا. حالانکہ آپ اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پنجابی جو ایک انداز ہے، جو میرے خیال میں بہت سے اور بھی ہمارے جو پنجاب کے لکھنے والے ہیں جنہوں نے اپنی رہتل کے ساتھ، اپنی زمین اور اپنی ثقافت کے ساتھ جڑ کے لکھنے کی کوشش کی، اور اس زمین سے جڑی ہوئی جو استعارے ہیں، جو علامات ہیں، اس کو شامل کیا، تو اس کو لہجے کو شامل کیا، تو وہ اس طرح سے ایک نثر بناتے ہیں جو کہ ایک خاص مقامی رنگ کے ساتھ سے سجی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک ایسی نثر جو بے جول ہے اور اس میں ایک پنجابیت کی ایک رچاؤ ہے، اس میں ہندی مائتھولوجی کا، ہندی الفاظ کا بھی اس میں لڑکا ہے، لیکن جو اس کی جو دو خوبیاں ہیں، ایک ہے اس کی ذکاوت اور ایک ہے دانش. ذکاوت سے ان کے ہاں ایک چمک پیدا ہوتی ہے. مثلا ان کے ہاں فکرہ جو بنانے کا جو ایک انداز ہے وہ اتنا شارپ ہے، اتنا نپا تلا ہے کہ بالکل آپ اگر خود سوچیں کہ اگر میں یہ فکرہ لکھوں تو آپ اس سے کوئی زیادہ کمی بیشی نہیں کر پاتے. اچھا. اور دوسرا ان کے ہاں جو ہے وہ دانش ہے، جس سے جو کہ وہ بھی انہوں نے اپنے اسی لوکیل سے، اسی ریتل سے، پنجاب کی جو ریتل ہے اس سے لی، اور اس سے ان کی نثر کے میں ایک طرح کا ایک گہرائی پیدا ہو جاتی ہے. تو گہرائی اور چمک کے ساتھ ان کی جو نثر ہے وہ اپنے ہم عصروں میں بھی، اپنے سے پہلے لوگوں میں بھی ایک بالکل نمایاں ہو جاتی ہے، انفرادیت حاصل کر لیتی ہے. اور ہم آج بھی اگر ہم اچھی نثر کی بات کریں، ایک مثالی نثر کی بات کریں جس کو فکشن کی نثر کہہ سکتے ہیں، تو وہ بیدی کی نثر بنتی ہے. ان کا جو موضوع ہے، ویسے تو انہوں نے بہت سے موضوعات پہ لکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ عورت کے موضوع پر جتنا بیدی نے لکھا شاید ہی کسی خاتون لکھنے والی نے لکھا ہو. ان کے ایک ویسے رف سا اندازہ کہ 50% کے قریب افسانے تو ایسے ہی ہیں کہ جن کے نام بھی عورتوں ہی کے نام پر ہیں. بس اگر آپ سوچے تو آپ کے ذہن میں جوگیا، لاجونتی، صوفیا، لمبی لڑکی، یہ سب اس طرح کے نام آپ کے آئیں گے. اور ایسے افسانے ہیں جن کے نام چاہے نسوانی کرداروں پہ نہیں ہیں، لیکن وہ بھی
عورتوں کے حوالے سے ہیں، اپنے دکھ مجھے دے دو، مجھے دو، مشہور گرہن ہے ان کا، یا ببل ہے، اس طرح کے کئی افسانے جو جن کا نام یہاں پہ لیے جا سکتے ہیں. تو چونکہ بیدی صاحب کا جو ایک لوکیل ہے وہ ان کا گھر سے، یعنی کہ گھر کا جو یونٹ ہے وہ ان کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے ان کے جو جتنے بھی افسانے ہیں وہ ہمیں گھر میں جو ایک رشتوں کا ایک تانا بانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس تانے بانے میں جو ایک دانش ہے رشتوں کے حوالے سے، جو ایک انسانی نفسیات کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو ان کی پرتیں ہیں، وہ ہمیں ان کے کرداروں میں اور ان کی کہانیوں میں ملتی ہیں. اور یہ دو باتیں تو ایسی ہیں کہ جو ان کو بالکل ہی اپنے ہم اثروں سے مختلف کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بہت سے موضوعات پہ لکھا، تو ان پر ہم اگر بات کریں تو بالکل ایک مکتبی سی اور بات ہو جائے گی. تو وہ تو میرے خیال میں وارث سلوی نے بھی بڑا اچھا ان کے لکھا ہوا ہے، اور ہمارے جو دیگر نقاد حضرات ہیں. لیکن یہ میری دو اپنی ذاتی آبزرویشنز ہیں ان کے حوالے سے، بیدی کے حوالے سے. اچھا یہ فرمائیے کہ یعنی جب ان کے ہاں بے جھول نثر بھی آپ کے کہنے کے مطابق موجود ہے، اور انہوں نے عورت پر لکھا، اور یعنی بہت زیادہ لکھا، اچھا بھی ہے اس میں، بہت منٹو اور عصمت چغتائی کے ہاں بھی اس موضوعات کا جھکاؤ بھی ملتا ہے، اور ان کے ہاں بھی غلام عباس نے بھی عورت پر لکھا، لیکن ظاہر ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن یہ اتنی زیادہ پھر نمایاں اپنے دور میں بھی نہیں رہے. یعنی ان کی جو اعتراف ہے وہ تو کیا جاتا رہا ایک اچھے لکھنے والے کے طور پر. ہمیشہ کسی سے پوچھیں، جب بھی ہم کہتے ہیں بیدی، ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، بہت اچھا، یہ تو ہم کہتے ہیں. لیکن جیسے ابھی آپ نے نام لیا کہ اگر ہم 3 لوگوں کو گنے تو آپ کے پسندیدہ لوگ ہیں منٹو اور غلام عباس اور بیدی. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اس میں کرشن چندر کو شامل نہیں کیا، عصمت کو شامل نہیں کیا. مطلب ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں لسٹ بنائی اپنی پسندیدہ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یعنی یہ آپ کی ترجیح ہے، اچھی بات ہے. اچھوں میں تو بریم چند بھی آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ نمایاں رہے، تو یہ ذرا دوسرے جو ایک ہماری لیئر آتی ہے، یا چلے اگر پہلی بھی ہے تو اس میں کہیں 5واں 6واں نام 7واں نام ان کا لیا جاتا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ سمجھنا چاہتے ہیں. مطلب ظاہر ان کو کم کرنا مقصود نہیں ہے. یعنی فکشن نگار کے پاس لائم لائٹ میں آنے کے لیے، یا بڑا بننے کے لیے، یا اس سے بڑا بننے کے لیے، یا موضوع بحث بننے کے لیے، ان چیزوں کے علاوہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو دوسروں کے پاس زیادہ تھی. جی میرا خیال ہوتی ہے. ہاں میں دیکھیں نا منٹو تو کے ان کے پاس وہ کیا کم رہ گیا، یعنی اس پہ بھی کچھ بات کرنی چاہیے. منٹو کے ہاں ٹیبو بریکنگ بہت زیادہ. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ کلیشے کو اپنی ذاتی دیتے ہیں، اس کو اپنا ہدف بناتے ہیں. تو ان کے ہاں یہ چمک دمک بہت زیادہ ہے، اور ان کے ہاں ایک للکار ہے، ایک انکار ہے، انحراف ہے. اب یہ ایسی خوبیاں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر دور میں اور ہر طرح کے گروپ میں یہ سراہی جاتی ہے. انسان جس طرح کے حالات میں رہ رہا ہوتا ہے، آپ اس سے مختلف ہونے کی ایک خواہش ہمیشہ آپ کے اندر ہوتی ہے، لیکن آپ مختلف ہو نہیں پاتے، کیونکہ جو بنیادی جو ایک عمل ہے فطرت کا، وہ مختلف ہونے سے انکار کی طرف مائل ہے. یعنی فطرت جو ہے وہ تو یکسانیت پر قائم ہے کہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے ایسے ہی دن آتا ہے، ایسی رات آتی ہے، ایسے ہی موسم آتے ہیں، ایک دائمی سا عمل ہے. تو اس میں جو سب سے جو سارے کا سارا پروسیس ہے وہ تبدیلی کے خلاف ہے. یہ تبدیلی انسانی فطرت بھی ہے، اور جو مجموعی طور پہ ایک فطرت کا جو مزاج ہے. تو ایسے میں جو بھی شخص تبدیلی کی بات کرتا ہے وہ فوراً اٹریکٹ کرتا ہے. تو منٹو کے ہاں تو یہ ایک بنیادی وصف تھا، اور اپنے دیگر بڑے جو بطور افسانہ نگار، بطور نثر نگار جو ان کا ایک بڑا مقام ہے، اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ ان کا غلام عباس بھی اسی طرح انہی کی طرح کے بہت ہی شریف النفس آدمی تھے. خاموشی سے ٹیبو بریکر تو نہیں ہے، ہاں اپنے خاموشی سے، ان کا نام بھی بیدی سے زیادہ ہے. بیدی سے زیادہ. انہوں نے اصل میں آنندی لکھا، اور اس نے ایک تہلکہ مچا دیا. وہ بلا شبہ اگر اردو کے افسانوں کو اگر آپ ایک فہرست بنائیں درجہ وار، تو میرا خیال سب سے سر فہرست تو ان کا افسانہ ہی آتا ہے، کوئی اس سے بہتر. اور یہ ایسا افسانہ ہے آنندی
کہ جس کو کہ ہم کسی بھی فورم پر دنیا میں کسی بھی ادب جو فکشن کا یا شارٹ فکشن کا جو ادب ہے اس میں اگر ہم اس کو بڑے اعتماد کے ساتھ اور افتخار کے ساتھ اس کو پیش کر سکتے، ایسا بڑا یہ سوال میں نے اس وجہ ان کے پاس اس طرح کی یہ جو منٹو اور غلام عباس کے پاس ایک پلاٹ ہے، کہانی کا پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت جاندار اور جمع ہوا اور پورا مکمل پلاٹ، بیدی کے پاس اس طرح یہ ان کا مزاج نہیں ہے. انہوں نے کہانی کی بنیاد پہ نہیں، اپنے بیانیہ کی بنیاد پہ اپنے فکشن کو ڈیولپ کیا. سو ان کی جو اصل طاقت ہے وہ بیانی ہے، اور ظاہر ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ ایک گانا گاتے ہیں تو وہ 3 منٹ کا گانا ہے یا 4 منٹ کا گانا ہے تو اس کا ایک اختتام انترا ہے، ایک استائی ہے، اور آخر پہ کہیں ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایک راگ گا رہے ہیں تو اس کی تو جو تانے ہیں وہی کئی گھنٹے پہ مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ پلٹے دکھا رہے ہیں، اس میں آپ مطلب آپ پورا دن بھی لگے رہے ہیں یا پوری رات بھی لگے رہے ہیں تو اس کو انجوائے کرنے کے لیے ایک اور طرح کے مزاج جس طرح سمفنی کو انجوائے کرنے کے لیے ایک اور طرح کے مزاج کی ضرورت ہے، بنسبت اس کے کہ آپ ایک 2-3 منٹ کا گانا جو ہے یا کوئی ایک غزل ہے 5-6 منٹ کی، اس کو آپ انجوائے کرنے کے لیے جس طرح مطلب پروڈکٹ کی بجائے پروسیس جو ہے، پروسیس ان کے ہاں بہت اچھا اسی طرح سے پھر یہ کہانی کو اس طرح پلاٹ میں ایک پیکج بنا کے پیش نہیں کرتے. یہ اس کو اس کی جو ان کی بڑی کہانی ہے، مثلا صرف ایک سگریٹ ان کی کہانی ہے، یا ایون لمبی لڑکی جو میں بات کر رہا ہوں، یا وہ ایک پادری کے اعترافات ہیں، اس طرح ان کی جو کہانی ہے بڑی کہانی ہے. ایون گرہن جو ہے، اب گرہن کو کرشن چندر نے جب وہ ایڈیٹر تھے محفل میں ادبی دنیا کے ایڈیٹر تھے شاید، تو انہوں نے افسانہ نمبر چھاپا تو ان کو سب سے پہلے لگایا، حالانکہ جونیئر تھے. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھی آپ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھتے. تو اسی ایک افسانے سے ان کا نام جو ہے ادبی حلقے میں ایک مستند اور بڑے لکھنے والے کے طور پہ متعارف ہو گیا. اور جب ان کی کتاب پہلی آئی دانا و دام آئی، دوسری کتاب ان کی گرہن تھی، تو تب تک یہ ایک اپنی پہلی 2 کتابوں پر ہی جو صفحے اول کے جو لکھنے والے ہیں ہمارے ان میں شامل ہو چکے تھے. لیکن یہ اب وہی آپ کی بات ہے کہ وہ جو ایک گلیمر جوڑا ہوتا ہے، جو ایک چمک دمک ہوتی ہے، یا جو ایک چونکا دینے، کوئی آپ نے ایک ایسا پیس لکھ دیا آنندی کی طرح، وہ ایک جو ایک چونکا دینے والی جو کیفیت ہے، میرے خیال امپیکٹ کی بھی بات ہے. مثلا صرف آنندی تک نہیں ہے، مثلا اوور کوٹ کا جو امپیکٹ ہے، یا جو کتبہ کا جو امپیکٹ ہے، سایہ کا جو امپیکٹ ہے، وہ مطلب ہے ہاں مطلب مجھے میرے کوئی اپنے دکھ مجھے دے دو، یا رحمان کے جوتے، یا یہ جو ہے نا، ان سے زیادہ ہے امپیکٹ. ان میں دکھ ہے گہرا، مطلب ایک خاص طرح کا. لیکن میں سوال یہ اس طرح سے کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ نے شروع میں آغاز میں یہ فرمایا کہ اگر ہم کسی نئے لکھنے والوں کو نصاب کے طور پہ کچھ پڑھانا چاہیں، ہم نثر کی بات، میں وہی کہہ رہا ہوں نثر سے بند، تو مطلب یہ ساتھ نئے لکھنے والے کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ مطلب نثر لکھنا اگر آپ کو آ بھی گئی ہے اور بہت اچھا ہے، تو اس کے بعد بھی ابھی فکشن لکھنے کے مراحل اور بھی ہے، یعنی جب ان کو کہانی کا آ جائے گا سلیبس دیں گے تو ہو سکتا ہے کسی اور کو ریکمنڈ کریں. جی ہاں، تھوڑا دیر اور لیکن جب نثر کی بات کریں گے تو نثر دیکھیں جو ایک نثر کی جو نٹی گریٹی ہے، اب بظاہر تو وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں نا جس کو آپ نے جوڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر کی جو ایک کیفیت ہے، اور جس طرح وہ قرۃ الحدن نے کہا کہ اچھی نثر جو ہے نا وہ ایک موسلا دار بارش کی طرح ہوتی ہے، وہ برستی رہتی ہے آہستہ آہستہ اور وہ آپ کو بھگو دیتی ہے. تو اب اس میں وہ اس طرح کا بچھاڑ نہیں ہے، اس طرح کا وہ جل ترنگ، اس کا دھماکہ نہیں ہے جیسا وہ بڑے ساز کی جو بیٹ ہوتی ہے اس طرح کی بیٹ نہیں ہے، لیکن ایک مدھم موسیقی کی طرح آہستہ آہستہ آپ کو اپنے اس میں کلاوے میں لے لیتی ہے اور آپ کو بھگو دیتی ہے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ اس کو بیدی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، جس ایک فنی ایک جو ذوق سلیم کہتے ہیں، اس کی جس سطح کی تہذیب اور پختگی کی ضرورت ہے، وہ
ہم کبھی بھی کسی بھی دور میں بہت زیادہ لوگوں سے توقع نہیں کرتے. تو ایک جو جیسا کلاسیکل موسیقی ہے، اب اس کو اگر آپ اپریشیٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو موسیقی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں ان کا بہت محدود طبقہ ہوگا جو اس طرح کی موسیقی کو پسند کرے گا. تو اس گانے والوں کو بہت لوگ جانتے ہیں، گانے جانتے ہیں، گانوں کو جان رہے ہوتے ہیں، ٹونز وہ گنگناتے ہیں، لیکن کلاسیکل موسیقی کو کوئی گنگناتا ہوا نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک الگ کیفیت، الگ مزاج، الگ تربیت، الگ ذوق کی ضرورت ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بیبی جو ہے اسی طرح کی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جن کو اگر آپ جانتے ہیں کہ بھی یہ جو طبلہ بجا رہا ہے، یہ تڑکت لگا رہا ہے، وہ اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، تو اسی تبھی یا یہ جو راگ گا رہا ہے تو اس نے کہاں اس نے وہ اپنا مینڈے لی ہیں اور کہاں بہلاوے ہیں اور کہاں اس نے تانے اور پلٹے لیے. تو وہ اگر آپ اس کو آپ کو فہم ہو اس کا تو تبھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ان کے ہاں اگر آپ کو نثر کا فہم ہے کہ ایک اچھی نثر لکھنے کے لیے ایک جو اندر ہی اندر پھیلتی چلی جائے اور آہستہ آہستہ آپ کو اپنے احاطے میں اپنی کیفیت میں لے لے، تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے آپ ایک پڑھنے والوں کی ایک محدود تعداد ہی ہوتی ہے جو اس کو پسند کرتی ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ بلا شبہ یہ اس طرح پاپولر نہیں ہیں جس طرح کے منٹو ہیں یا غلام باس ہوئے. لیکن اگر ہم فنی پختگی اور فنی سلیقے کی بات کریں خاص طور پر نثر میں تو بیدی کا کوئی جو. بہت شکریہ جناب، بیدی پہ باتیں کی ہم نے اور ان کو ایک ایسے لکھنے والے کی حیثیت سے پہچانا جس کی نثر جو ہے وہ بھی متاثر کرتی ہے الگ سے، اور جس کا فکشن جو ہے وہ بھی الگ سے متاثر کرتا ہے، اور دونوں حوالوں سے وہ ہمارے جو کلاسیک لکھنے والے ہیں ان میں شامل ہیں. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں.